बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नबी इत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह अहज़ाब है, ये मदनी है। इससे पहले हमने ये 8 मक्की जो है ना सूरतें पढ़ी हैं सूरह नूर के बाद। तो ये जो है 9वीं सूरत है जो मदनी है 8 मक्की सूरतों के बाद। इसके मज़ामीन और सूरह नूर के मज़ामीन के दरमियान हमांगी है और इनके दरमियान जो ज़माने नुज़ूल का 1 साल का फ़र्क है। लेकिन सूरह अहज़ाब मुसफ़ में बाद में है, तरतीब नुज़ूली में पहले है। 1 साल पहले नाजिल हुई है, सूरह नूर 1 साल बाद नाजिल हुई है। सूरह नूर में जो वाक़या आया है, ख़ास तौर पे वाक़या इफ़्क, उसकी जो वाइब्स है ना वो आपको इस सूरह मुबारक में महसूस होंगी। यानी कुछ था ज़ेर ज़मीन, कुछ करंट्स थे जिनको देखकर वो रास्ता रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये कि वो जो है ना आखिर वो उस सूरत में फट गया कि जो वाक़या इफ़्क में सामने आई है। पीछे मसला क्या था कि जिस चीज़ को वो अपने तमाम तर कोशिशों के बावजूद दीन की जिस रास्ते को नहीं रोक सके, अब वो इन साजिशों के ज़रिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को दागदार करके और आप पर अखलाक की पस्ती का इल्ज़ाम लगाकर उसका रास्ता रोकने की एक साजिश वाली कोशिश की गई। अच्छा, इसमें कुछ ज़ैली चीज़ें भी हैं। उन्हीं ज़ैली चीज़ों में एक चीज़ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैंने घर का ख़ास तौर पे आपकी कसीर बीवियाँ थीं, और उसमें एक और स्पेशल मसला ये था कि आपके ग़ुलाम थे ज़ैद बिन हारसा। ये असल में कोई आज़ाद यानी मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ये छोटे थे तो किसी ज़ालिम ने इन्हें अगवा किया और ला के मक्के में बेच दिया। किस्मत अच्छी थी, हज़रत खदीजा ने ख़रीद लिया और ख़रीदने के बाद कुछ अरसे के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर दिया, तो वो आपके ग़ुलाम बन गए। एक तजारती सफ़र के दौरान उस इलाके के करीब से गुज़र था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो किसी ने पहचान लिया कि ये तो फ़लाने का बेटा है। वो लोग आए हुज़ूर से मिले कि भाई ये मसला है। तो हुज़ूर ने कहा कि मैं आपसे इसकी कीमत भी नहीं लेता, आप उससे पूछ लें, अगर आपके साथ जाना चाहता है तो ले जाएँ, आपका बेटा है ले जाएँ, मैं इसमें जो मैंने पे किया है वो मैं नहीं लेता, मैं आपको वैसे ही दे देता हूँ। जब हज़रत ज़ैद से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हज़रत के साथ बहुत खुश हूँ और इन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, वो मोहब्बत मुझे माँ बाप से भी नहीं मिल सकती जो इनसे मिली है, तो मैं तो इन्हीं के साथ अब रहूँगा। इस पे खुश होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपना बेटा बना दिया। अरब में बेटा बनाने का रवाज था और उसके बाद उसी नाम से पुकारा जाता था। तो ये ज़ैद बिन हारसा से ज़ैद बिन मोहम्मद हो गए। पूरा मक्की दौर ज़ैद बिन मोहम्मद रहे। मदीने में आए, यह सन 4-5 के करीब का वाक़या है। वो अभी भी ज़ैद बिन मोहम्मद हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि अब इनका जो है ना ये अपने आबा के नाम से पुकारे जाएं, तमाम मुसलमान किसी दूसरे नाम से न पुकारे जाएं। तो वो फिर ज़ैद बिन हारसा जो है ना हो गए। इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक था कि भाई इसको एक कल्क होगा कि इतनी अच्छी निस्बत मुझसे जो है ना वो उससे मैं महरूम हो गया हूँ। तो उसकी तलाफ़ी की सूरत हुजूर ने ये सोची कि उन्हें अपनी फूफीज़ाद बहन से उनका निकाह करा दिया। अब ये ज़रा जहन में रखें, ये बड़ा एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान है हुजूर का, और आज भी वो सैयदों से तो पता है ना, वो कहते हैं कि जी निकाह ही नहीं हो सकता, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम कर दिया ताकि ये इनको जो वो एक हैसियत कम हुई है उस हैसियत का जो कमी का इजाला किया जा सके। वैसे वो हज़रत ज़ैनब थी फूफीज़ाद बहन, वो इस पर राज़ी नहीं थी, इसी तरह उनके भाई भी राज़ी नहीं थे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को देखा तो वो सारे रज़ामंद हो गए हुज़ूर की ख्वाहिश के तहत। लेकिन मजाजों में इत्तेफाक नहीं हो सका। वो ये भी वजह थी कि उन पर एक वो ग़ुलामी का दाग था। ये अब सैयदज़ादी हैं या उस मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से आज़ाद मोरत हैं, तो वो इस पे जो है ना इनके दरमियान नामुवाफ़क़त रहती थी। यहाँ तक कि हज़रत ज़ैद ने तंग आके ये फ़ैसला किया कि मैं अलहदगी इख्तियार करूँगा। हुज़ूर के पास आते, हुज़ूर मना कर देते। हुज़ूर के दिल में एक ख़्याल था कि इसने अगर तलाक़ दे दी तो मैंने तो शादी भी ज़बरदस्ती कराई है, तो अब उसकी जो है ना वो तलाफ़ी कैसे होगी। तो शायद वो ख़्याल के दर्जे में कभी बात जहन में आई कि अगर वो फिर मैं अपने निकाह में लूँगा तो शायद उसकी तलाफ़ी हो जाए। लेकिन अरब के दस्तूर के मुताबिक ये बहुत बुरी बात समझी जाती थी। मुँह बोला बेटा सगे बेटे की मानी था। उधर अल्लाह ताला ये चाहता था कि ख़त्म नबूवत का तकाज़ा ये है कि दीन मुकम्मल किया जाए। अगर ये रस्म अब ना टूटी तो फिर क़यामत तक चलती रहेगी, तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पर रख कर तोड़ी जाए। तो तकवीनी तौर पर यह तय था। लिहाजा पहले रुकू में असल में उसकी सारी तमहीद है, ये बताया गया है कि ये चीज़ें जो है ना ये गलत रसूमात, इनका तोड़ करने के लिए ही तो आप आए हैं और उसकी अखलाकी बुनियादें फराम की गई हैं, इस्तदलाल किया गया है।
دوسرا اور تیسرا رکوع ہے جس میں غزوہ خندق جسے ہم کہتے ہیں، اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اس پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور پھر آگے جا کے یہ واقعہ تفصیل سے آیا ہے اور وہ ان کے درمیان سیپریشن کرا کے، اچھا اللہ نے اس کا ازالہ کیسے کیا؟ یہ واحد صحابی ہیں حضرت زید جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، تو اگر اس نام کے آگے سے زید بن محمد کٹا ہے تو اللہ نے وہ نام قرآن میں ڈال کے تو اس کو وہ توقیر دے دی ہے، قیامت تک وہ نام رہے گا باقی۔ تو یعنی حضور نے اس طرح کوشش کی ان کو ازالہ کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح ان کو یعنی وہ دے دیا، لیکن پھر حضرت زینب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ منافقین نے اس پر بھی طوفان اٹھایا، لیکن یہ کہ وہ اللہ نے اس کو یعنی وہ ساری بات جو ہے اس کو پہلے ہی جسے کہتے ہیں نا تلافی کر دی تھی، یا اس کا رستہ بند کر دیا تھا۔ پہلا رکوع اس چیز سے متعلق ہے، ہم یہ رکوع پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ جو ہے نا غزوہ احزاب والے حالات اگر ٹائم ہوا تو میں ابتدائی گفتگو کر دوں گا، 2 رکوع جو ہیں وہ ہم واپس آ کے وقفے کے بعد پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، و نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ لوگوں سے نہ ڈرو، یہ کیا پروپیگنڈا کریں گے اس کی فکر نہ کرو۔ ولا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت نہ کرو، اور یہاں کافروں سے مراد وہ منافقین ہیں جو مدینے کے اندر ہیں جنہوں نے یہ پروپیگنڈا اٹھانا ہے، بلکہ ان کا ذکر الگ آئے گا، والمنافقین، وہ جو منافق ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کیجئے اس کی جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا۔ اب پیروی کرنے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے، اللہ کے احکام کی پیروی کرنی ہے۔ اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ منہ بولے بیٹے کوئی چیز نہیں ہوتی، تو پھر اب لوگ کیا پروپیگنڈا کریں گے اس کی فکر نہ کرو۔ اس لیے میں نے اصل میں اتنا ٹائم لے کے آپ کو وہ لطیفہ سنایا تھا کہ جب آپ سے کوئی کہے کہ پھر لوگ کیا کہیں گے، تو آپ کہیں جو مرضی کہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں اللہ کیا کہے گا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، جب اللہ کے دین پر چلیں، اللہ کے حکم کو مانیں، بھروسہ اللہ پر کریں، پھر لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ کیا کہیں گے، اچھا کہیں گے برا کہیں گے، اس کی فکر چھوڑ دیں۔ وکفا باللہ وکیلا، کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے، تو جب اس کے لیے آپ کر رہے ہیں تو فکر کائے کی، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے وہ بات شروع کی، پہلے تو وہ اس طرف اصلاح کی کہ آپ کے اندر یہ جو ڈبل مائنڈڈ ہیں آپ، یہ اس سے نکلیں۔ اب لوگ گویا باقی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے ایسا کوئی مرد نہیں بنایا کہ جس کے سینے میں اس نے 2 دل رکھے ہوں۔ کیسا آفاقی اصول ہے، کون انکار کرے گا اس بات کا؟ کسی آدمی کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے ایسا کوئی مرد نہیں، آدمی نہیں بنایا جس میں اس نے سینے میں 2 دل رکھے ہیں۔ وما جعل ازواجکم اللائے تظاہرون منہن امہاتکم، نمبر 2، جن اپنی بیویوں کو تم مائیں کہہ بیٹھتے ہو، یہ ان کا طریقہ تھا، زہار اسے کہتے تھے۔ طلاق دینے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تم میری ماں جیسی ہو، تو وہ تو ابد الآباد تک کے لیے حرام ہو جاتی تھی، وہ حلالے سے بھی جائز نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو گئی پکی، ماں جیسی ہو گئی۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ وہ تمہاری مائیں نہیں ہو جاتی، یہ تمہاری منہ کی بات ہے۔ اس کا تفصیلی احکام جو ہے نا سورہ مجادلہ میں آئیں گے۔ جس طرح یہ 2 باتیں نہیں ہوتی، انہوں نے تو تمہیں نہیں جانا جن کو تم نے منہ سے ماں کہہ دیا، اسی طرح سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، اسی طرح وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے صلبی بیٹے نہیں ہوتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ منہ زبانی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ سیدھی بات کرتا ہے، کھری بات، سچی بات، پکی بات کرتا ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا جو خام خواہ تم نے بنا رکھی ہیں بے بنیاد، وہ نہیں کرتا۔ وہو یہدی السبیل، وہ سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو۔ یہ منہ بولا بیٹا کسی کا بیٹا نہیں ہوتا، ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہی انصاف کے قریب بات ہے۔ قائمم بالقسط ہے نا، وہ ناانصافی کی بات پسند نہیں کرتا، بیٹا کسی اور کا، نام کسی اور کا لگا ہوا، یہ اسے گوارا نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے جس کا بیٹا ہے اس کے نام سے پکارا جائے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، تو اگر تم ان کے باپوں کے نام سے واقف نہ ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے کامریڈ ہیں، یا موالی ہیں جن کے ساتھ تمہاری بڑی رفاقت ہے، رفق والا تعلق ہے جن کے ساتھ۔
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور کوئی خطا سے پرانا نام زبان پہ چڑھا ہوا ہے تو اچانک منہ پہ وہی دوبارہ زبان پہ آ گیا تو غلطی سے اگر کوئی نام لے بیٹھو دوسرا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَبَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تمہارے دل ارادتاً کریں گے اب وہ گناہ ہوگا، اور اللہ کے ہاں اس کی بھی باز پرس ہوگی، اللہ کے حکم کے ہوتے ہوئے یہ نافرمانی کیوں ہوئی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیے اس کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ قانونی مقام و مرتبہ نہیں، حقیقی مقام و مرتبہ ہے۔ قانونی سطح پہ وہ بھی وضاحت آ جائے گی۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہیں اہل ایمان کے لیے اپنی جانوں سے بھی آگے ہیں۔ اب اس میں عرشہ لگا لیں، اولا یعنی زیادہ اہم ہیں۔ اب اس میں محبت میں وہ آگے ہیں، وہ انہیں اپنی جان سے اتنی محبت نہیں ہے جتنے لگاؤ نبی سے ہے۔ ہر شے میں انہیں آگے رکھیں گے، جو ان کا فرمایا ہوا ہے اس پہ اپنی خواہش کو قربان کریں گے تو نبی سے تعلق پورا ہوا۔ اتباع اس کا تقاضا ہے، اور اتباع میں پہل ہوگی وہ کتاب جو لے کے آئے ہیں اس کی، اور پھر جو انہوں نے کیا اس کی۔ تو ایمان والوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان جو نبی کی بیویاں ہیں وہ ان کے لیے ماؤں کے درجے میں ہیں، وہ ان کی مائیں ہیں۔ اور یہاں بعض مفسرین نے اضافہ کیا ہے وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، اور جو نبی ہیں وہ ان کے والد کی درجے میں ہیں۔ اولاد تو ہیں لیکن یہ کہ یہ مائیں ہیں تو وہ باپ ہیں، اور خود مومن کیا ہیں آپس میں، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، لیکن یہ کون سا تعلق ہے؟ روحانی تعلق ہے۔ یہ سارے کا سارا روحانی تعلق ہے۔ جو یہ زمینی تعلق ہے، خلقی تعلق ہے، قانونی تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، جو ہجرت کر کے آئے ایمان والے اور جو مہاجر ہیں ان میں سے، جو یہاں کے مقامی ان میں سے جو رحمی رشتے ہیں اللہ کے ہاں قانون کی کتاب میں وہ زیادہ اہم ہیں، وہ زیادہ قریب ہیں۔ جب وراثت تقسیم ہوگی تو سارے مومن بھائی نہیں ہیں، جو آپ کے رحم سے بھائی ہیں ماں کی طرف وہ یا باپ کی طرف وہ ہیں جو ہم پڑھائے ہیں سورہ نساء میں، ان کی اہمیت ہوگی۔ لیکن جو روحانی تعلق ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ تعلق بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ہمارا یہ ہوتا ہے نا اپنا خلقی تعلق، تو باپ کے کا ایک معاملہ کیا ہے؟ وہ آپ کی شناخت ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کسی نے اس طرح کبھی سوچا ہو یا نہ سوچا ہو، کسی کا باپ یہ کہہ دے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، کیا بنے گا؟ آپ شہرت کے جس آسمان پر ہوں سیدھے زمین پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آپ کی ساری سائیکالوجی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گی یا نہیں، جو سارا اعتماد رخصت ہو جائے گا یا نہیں رخصت ہو جائے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کوئی بچی تھی، اس کو والد سے شکایت رہتی تھی، تو انہوں نے یہ سمجھایا اسے کہ بھائی باپ کا ایک یہ احسان ہی تمہارے لیے بس کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری بیٹی ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے میری بیٹی نہیں، تم کیا وزن رہ جائے گا تمہارا؟ یہ شناخت ہے، باپ شناخت ہے ہمارے لیے، اس جسم کے لیے۔ تو روح کی شناخت کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، جن کو وہ رد عمل آتا ہے نا جب حضور کی توہین ہوتی ہے، وہ رد عمل یہ ہوتا ہے۔ اب یہ آپ سمجھیں گے تب جب روح کو سمجھیں گے نا، کہ یہ کوئی روح تھی نا آسمانوں پر، کہیں قریب قریب تھے۔ کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ ملتا ہے، لگتا ہے یار اس سے پہلے بھی ملے، اپنا اپنا سا لگتا ہے، ملے نہیں ہوتے، کبھی ملے نہیں ہوتے، پہلی دفعہ مل رہے ہوتے، وہ بھی جانتا ہے پہلی دفعہ مل رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں پہلی دفعہ مل رہے ہیں۔ یہ کوئی اوپر جوڑا مطلب کوئی وہاں کا سلسلہ ہے۔ یہ جو میاں بیوی کے درمیان جو مٹھ پیار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ یہ بھی وہ جو بات کہی جاتی ہے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، وہ اس معنی میں نہیں کہی جاتی، وہ اسی معنی میں کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ارواح بھی گویا جوڑوں جوڑوں کی صورت میں بنائی ہیں۔ یہ سارے لوگ جو محمد رسول اللہ سے جڑے ہیں تو یہ ایک گروپ ہے، ان کا روحانی تعلق ہے، اس کی بنیاد پر یہ آپس میں رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم میں بھائی بھائی ہیں، اسی کی بنیاد پر ان کو رسول سے محبت ہے، وہ ان کے لیے جو ہے نا شدید ترین ان سے محبت رکھتے ہیں۔
اور جب ان کی توہین ہوتی ہے تو ان کی شناخت کے اوپر کوسچن مارک آتا ہے. جس کے اندر وہ احساس زندہ ہوتے ہیں وہ پھر اپنی اس جان کی قربانی دے کر بھی اپنی شناخت کی حفاظت کرتا ہے. اور اس بارے میں میرا معاملہ بالکل جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قانونی مسئلہ نہیں ہے. جب کوئی کسی کو اس معاملے میں جو وہ اس کی وہ کیفیت بنتی ہے اور شاتم رسول کو وہ جہنم حاصل کرتا ہے تو اب دنیا میں اس کو جو سزا ملے اسے کوئی غرض نہیں ہے. دنیا میں تو اس کی سزا بنے گی, ہے سزا. آپ نے کسی کو قتل کیا, بدلے میں آپ قتل ہوں گے. لیکن محبت کا تقاضا علیحدہ ہے, قانون کا تقاضا علیحدہ چیز ہے, محبت کا تقاضا علیحدہ ہے. یہ دونوں کو اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی چیز کی. اور یہی وجہ ہے وہ ہٹ کیوں کیا جاتا ہے. جس دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت سے بیگانہ ہو گئے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے اندر سے وہ تعلق ختم ہو گیا, منقطع ہو گیا. اب آپ بے لنگر کے جہاز ہیں, آپ کٹی پتنگ ہیں. یہی تو کھونٹا ہے جس سے آپ بندے ہوئے ہیں. جب تک یہ جذبہ برقرار ہے امید برقرار ہے. آپ شجر سے جڑے ہوئے ہیں, پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ. یہ بہت اہم آیت ہے اس اعتبار سے. وَالنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا, سوائے اس کے کہ جن کے ساتھ تمہاری رفاقت ہو گئی, بھائی مواخات بنایا تھا, ان کے لیے کوئی وصیت کر جاؤ, وگرنہ کتاب میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے, قانون میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. کان ذالک فی الکتاب مستورا, یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء میں. اب یہ دیکھیے آگے بات آ گئی ہے روح کی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا. ظاہر ہے یہ میثاق دنیا میں تو آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک سارے نبی کبھی نہیں اکٹھے ہوئے, یہ ادھر ہی کا میثاق ہے. وَمِن کا, وہ نبی آپ سے بھی لیا. وَمِن نوح, اور نوح سے بھی لیا. وَإِبْرَاہِیم, ابراہیم سے بھی لیا. وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ ابن مریم, موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, گاڑا عہد و پیمان ان سے لیا. یہ ہم نے سورہ آل عمران میں سارا پڑھ لیا تھا, وہ کیا میثاق ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اِذْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, جب تمہارے پاس آئے رسول, مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ, تصدیق کرتا ہوا اس کا جو تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تم اس کی مدد بھی کرو گے اور اس پر ایمان بھی لاؤ گے. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جاتے, تب بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور پر ایمان لا کے ان کی اتباع کرتے. موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی حضور کی اتباع کرتے. یہ بعد والے کی اتباع پہلے والے کو کرنی پڑے گی, یہ ہے. اور وہ جاتے وقت آنے والے رسول کی خبر دے کے جائیں گے, یہ اس کی مدد ہو گئی. وہ خبریں عیسیٰ علیہ السلام نے ہی دی ہیں نا, مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ ایک راہب نے حضور کو بچپن میں پہچان لیا کہ یہ وہ آخری نبی ہیں. جو ہم نے پڑھا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس اس آخری نبی رسول امی کا ذکر تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. یہ مدد ہوگی. اور ویسے ایک رائے اور بھی ہے کہ جتنی پرانی نبوتیں بھی ہیں, حضور سے پہلے کی نبوتیں بھی, ان کی بھی نسبت حضور کے ساتھ ان نبوتوں کی ایسی ہے جو نسبت سورج کی چاند کے ساتھ ہے. اور اس معنی میں پھر بات اگر اور پیچھے لے جائیں تو جسمانی ہمارا جو وجود ہے اس کی جو نسبت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے, روحانی وجود میں تمام انسانوں کی وہ نسبت پھر بنے گی جا کے محمد رسول اللہ کے ساتھ. پھر پہلے اس معاملے میں پہلی ہستی وہ بنے گی. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, تاکہ پوچھے اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں. یہ وہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی امت کے لیے جو ہے نا وہ مہربانی چاہی تھی تو اللہ نے کہا تھا یہ وہ دن ہے جب سچوں کو ان کی سچائی کام آتی ہے. اور سچائی کیا ہے؟ قربانی. عیسیٰ, یہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے, اپنا سب کچھ اللہ پہ لوٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ. وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور اس نے کافروں کے لیے, ناشکروں کے لیے. اب یہاں کفر کا ایک اور معنی آئے گا. کافر کا جو اصل مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دبانے والا. کاشتکار کو کافر کہتے ہیں, کفار کاشتکار, وہ بیج زمین میں دباتا ہے. یہ جو شکر کا جذبہ ہے, جو حضرت لقمان نے کہا تھا شکر گزار بنو, یہ روح کا جذبہ ہے. روح کا وہ جذبہ, یا روح جس نے دبا دی, گناہوں کے بوجھ کے نیچے اس کو جو ہے نا مزمحل کر دیا یا دبا دیا, ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.
व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रीख़न व जुनूदन लम तरौहा व कानल्लाहु बिमा तामलून बसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अब ये जो दो रुकू हैं इसमें ग़ज़वा अहज़ाब के हालात पर तबसरा किया गया है, जिसे हम ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। सूरत ये बनी थी कि ग़ज़वा उहद के बाद मुशरिकीन और एक ख़ास शख्स था अबू अमर राहिब यहूदियों में से, उसने पूरे जज़ीरतुल अरब की ताकत को मुजतमع किया। मुशरिकीन भी आए, उनके साथ जो ताइफ के इलाके के जो कबाइल थे बनु अतफ़ान और बनु ज़ारा ये भी शरीक हुए, यहूदी भी आए खैबर से। ये तमाम जत्थे मिलकर तो मदीने पर चढ़ाई की इन्होंने। बहुत बड़ा लश्कर है और यूँ समझ लीजिए कि उस वक्त की मुत्तहिदा अफ़वाज जो हैं अरब की, वो सारी एक छोटी सी बस्ती का कला कमा करने के लिए जमा हो गई। मुकाबले की कोई सूरत नहीं थी। तो इस मौके पे हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदी। अगर मदीने का जो है ना वो उसका जायज़ा लें महल वक़ू का, तो 3 अतराफ़ से मदीने में दाखिल नहीं हुआ जा सकता। 2 तरफ चटियल पहाड़े हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनसे नहीं आया जा सकता। और एक साइड पे जो है ना खजूरों के बागात थे, तो वहाँ से भी फ़ौजें नहीं आ सकती थी। तो जिधर से फ़ौजें दाखिल हो सकती एक रास्ता रह गया था। तो फ़ैसला हुआ कि यहाँ पे खंदक खोदी जाएगी। सर्दियों का मौसम है, कहत का दौर है और वसाइल बहुत कम हैं और खंदक खोदी जा रही है। लश्कर के पहुँचने से पहले पहले खंदक मुकम्मल करनी है ताकि फ़ौज जो है ना जिसे कहते हैं यलगार ना कर सके। तो बहरहाल खंदक खोदी गई। वो कैफियत क्या होंगी, इसी मौके पर वो बात आई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे 2 पत्थर बांधे थे। जब एक साहबी ने भूख के मारे कि कहीं कमर दूरी ना हो जाए, अपना कुर्ता उठा के दिखाया कि हुज़ूर देखिए ये हालत हो गई है, पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। तो आपने अपने जब कुर्ता ऊपर किया तो 2 पत्थर बंधे हुए थे। तो ये तो नहीं था कि आप कहीं आरामदेह जगह पे बैठकर आर्डर पास कर रहे हो, आप मैदान अमल में सहाबा के साथ थे। कुदालें आप भी चला रहे हैं और सहाबा भी चला रहे हैं और वो शेर भी पढ़ रहे हैं, नखनुल्लज़ीना बायाऊ मुहम्मदा अलल जहाद मा बकीना अबदा। हम वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद के हाथ पे बैत की है, जब तक ज़िंदा रहेंगे अल्लाह की राह में लड़ते रहेंगे। अब ये वो चीज़ है जिसे आज लोग कहते हैं शायद ये दीन का तकाजा नहीं है। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ उसवा हसना की बात आई है वो यही मौका है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल के तर्ज़ अमल में बेहतरीन नमूना है, जिस सब्र व मुसाबरत के साथ वो डटे रहे और जुड़े रहे वहाँ पे खड़े रहे। इसके बरक्स जो मुनाफिकीन थे जिनके दिलों में रोग था, फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन या फ़ी कुलूबिहिम ज़ैगुन, तो जब उन्हें नज़र आया कि अब तो बचने की कोई सूरत नहीं है, पूरा अरब हमारे ख़िलाफ़ आ गए हैं, तो अब कैसे बचेंगे, पीछे जाएंगे। तो उनकी जो सूरत बनी वो भी उसका भी पर भी तबसरा है। एक और बनु कुरैज़ा थे, यहूदियों का एक कबीला रह गया था, जो पहला बनु कैनका ग़ज़वा बदर के बाद शरारत की वजह से निकल गए। और बनु नुज़ैर जो हैं उनको ग़ज़वा उहद के बाद निकाला गया, वो तफसील हम सूरह हशर में पढ़ेंगे। और एक कबीला रह गया था, इस मौके पे वो भी दगा दे गए, यानी मदीने के अंदर से भी बगावत हो गई, बाहर से भी घेराव हो गया, अंदर से भी बगावत हो गई। मुनाफिकीन भी साथ छोड़ गए। 3000 का कुल लश्कर था, उसमें से भी मुनाफिकीन जो है ना वो शक्ल दिखाने को आते थे, हाजिरी लगवाने, लेकिन लड़ने के लिए वो भी तैयार नहीं थे। तो बज़ाहिर ये लगता था कि भाई अब बचत नहीं है, लेकिन ये कि 25 दिन के करीब ये मासरा रहा है और मुकाबला होता रहा। मुकाबला इस तरह होता रहा कि भाई वो जो खंदक है उसे क्रॉस नहीं करने देना, तीरों की बारिश करते रहना है और ताकि यलगार ना हो सके, नहीं तो वो आपने बनाई है तो वो मिट्टी डाल के बराबर कर लेते। तो माज तो मौजूद है। कुछ लोग इस दौरान जो है ना वो खंदक क्रॉस करके आ भी गए, जिनमें उनका एक बहुत बड़ा पहलवान भी जो था, अम्र इब्न अब्द वुद। ये वही पहलवान है जिसका मैंने आपको बताया, जो कहता है 17 फरिश्तों को तो मैं काबू कर लूँगा, 2 को तुम देख लेना। इसके बारे में मशहूर है कि इससे जीता कभी कोई नहीं। तो वो उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई, वो नहीं जैसे सुल्तान गोल्डन वो गाड़ी पार ले जाता था, तो इस तरह वो खंदक क्रॉस करके इस साइड पे आ गया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको वासिल जहन्नम किया। ये कुफार का बहुत बड़ा नुकसान था, वो एक अकेला ही पूरी फ़ौज के बराबर था। बहरहाल 25वें दिन के बाद ये हुआ कि अल्लाह ताला ने तेज़ हवाएं भेजी
ان کے خیمے اکھڑ گئے، دیگیں الٹ گئیں، چولہے بجھ گئے، جو ہے گھوڑے چھوٹ گئے، ہر طرف افراتفری مچ گئی، اور آخر میں وہ جو ابو سفیان جو چیف کمانڈر تھے، یا کیا کہیں گے، جو سب کے جو کماندار تھے، انہوں نے جو ہے وہ واپسی کا نکارہ بجا دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے انہیں بے نیل و مرام واپس کر دیا، کوئی انہیں فائدہ نہیں پہنچا۔ اس سب پر یہ ان آیات میں تبصرہ آ رہا ہے۔ اچھا، اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہہ دی مسلمانوں سے کہ اس کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے، بلکہ وَلَٰكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے، کیونکہ یہ تھا حضور نے دیکھ لیا کہ یہ اپنی پوری طاقت جو انہوں نے اس دفعہ لائی ہے، یہ طاقت اب دوبارہ کبھی نہیں جمع ہو سکتی، بس ایک دفعہ ہو گیا، اب آئندہ یہ نہیں آ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر چڑھ آئے تھے لشکر، فارسلنا علیہم ریحًا، تو ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیج دی، وجنوداً، اور وہ لشکر بھیج دیے، لم تروہا، جو تم نے نہیں دیکھے۔ اب دیکھیں ظاہری اسباب میں ہوا جو ہے نا وہ اکھاڑ رہی ہے خیمے بھی، اور پلٹ رہی ہے دیگیں بھی، اور جو بھی گھوڑے بھی چھوٹ رہے ہیں، لیکن وہ کوئی پیچھے جو کچھ لشکر تھے جو یہ سارا کام کر رہے تھے وہ کسی کو نہیں نظر آ رہے تھے۔ وہ سورہ کاف میں جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا تھا۔ اب یہ ابتدائی تبصرہ آ گیا پورا حالات پر، اس کے بعد جو ہے وہ اب جو ہے نا اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ تم پر آ گئے تمہارے اوپر سے مطلب یہ آسمان نہیں ہے یہاں پر، یعنی جو مشرق جو اونچی جگہ ہے اس سائڈ سے جو آئے تھے، وہ جو بنو غطفان اور جو فزارہ کے قبائل تھے، اور یہ جو ہے نا اوپر کی طرف سے آئے، بلندی سے آئے۔ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو نیچے سے آئے یعنی مغرب کی طرف سے آئے، جو قریش تھے اور یہود تھے، یہ خیبر سے اور مکے سے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں جو ہیں وہ ٹیڑھی ہو گئی، یعنی وہ بدلنے لگیں۔ ایک بدلنے کا معنی آپ یہ لے لیں کہ وہ آنکھیں پھیر لینے والی کیفیت ہو گئی، لوگ اپنے بیگانے ہونے لگے، اور ایک یہ کہ خوف کی وجہ سے آنکھیں چکر کھانے لگیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْخَنَاجِرَ، اور دل آ کے گلوں میں دھڑکنے لگے۔ جب زور زور سے دل دھڑکا خوف کے مارے تو معلوم ہے جیسے آ کے گلے میں دھڑک رہا ہو۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اچھا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے سارے یہ کرنے لگے، وہ آگے باقی لوگوں کی بھی تفصیل آئی۔ قرآن کا اسلوب یہ یوں بات کرتا ہے، کچھ 4 آدمیوں نے بھی یہ کیا تو سب کے لیے وہ بات کہہ دی، کیونکہ تربیت کرنا مقصود ہے، غلطی پر ٹوکنا مقصود ہے، تو اس لیے اس بات کو اس طرح کیا۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس طرح آزمائے گئے وہ لوگ کہ جو ایمان کے دعوے دار تھے۔ اب اسے جوڑ لیجئے، یہ مدنی صورت ہے، اس سے پہلے جو مکی صورتیں آئی ہیں اس میں وہ بات آئی تھی حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، تو وہ اب وہ جو آزمائش ہے وہ اس درجے تک ہوئی، یوں جانچے گئے اہل ایمان۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، بہت زور کا جھنجھوڑنا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق لوگ یہ کہنے لگے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں روگ تھا، مرض تھا، یہ منافق اور مرض دونوں آ گئے، اور انہوں نے کیا کہا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدے نہیں کیے تھے مگر جھوٹے کیے تھے۔ وعدے کیا تھے؟ یہ تو مکہ ہی میں وعدہ ہو گیا تھا، اسی موقع پہ وہ جب کہا نا حضور نے کہ جلدی مچا رہے ہو، اللہ ضرور مدد کرے گا، اس میں یہ بھی بات شامل تھی کہ میں تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ سارے علاقے تم فتح کرو گے۔ اب یہ جب حالات بنے کہ رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، تو پھر منافقین کے زبانوں پہ وہ بات آئی کہ جو آپ نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ یہ بھی کہنے لگا، یا اہل یثرب، اے مدینے والو، یثرب پرانا نام ہے مدینے کا، لا مقام لکم، آج تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، فرجعوا، واپس چلو، لڑو مت، شاید کہ جان چھوٹ جائے، ہم کہیں گے کہ ہم غیر جانبدار تھے، مجبور تھے۔ تو ایک گروہ یہ کر رہا تھا، دوسرا کیا کر رہا تھا، یستاذن فریقن، اور ایک فریق وہ تھا جو اجازت لے رہا تھا، منہم، ان میں سے، النبی، یا نبی سے،
یقولون ان بیوتنا عورا، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، میرے وہ فلانی مجبوری ہے، یہ ہے، گھر کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں ہے. وما ہی بعورا، حالانکہ وہ خالی نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں تمام جو بھی خواتین تھیں ان کو ایک بڑی حوالی میں جمع کر کے وہاں ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا تھا، لیکن یہ بہانہ بنا کے نکل رہے ہیں. اصل میں تو فرار چاہتے ہیں. ان یریدون الا فرارا، ان کی کوئی غرض نہیں ہے مگر بھاگنا چاہتے ہیں، یہاں سے جو ہے دفع ہونا چاہتے ہیں. اب آپ سمجھے چھانٹی کیسے ہوتی ہے؟ یہ چھانٹی ہو رہی ہے، ایکسپوز ہو رہے ہیں. جنہوں نے اپنے ایمان کا جو ہے نا وہ بحروپ رکھا ہوا تھا، اب ان کی اصلیت ظاہر ہو گئی. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اب بھی اگر وہ واپس مدینے کے سائڈ سے اندر آ جائیں واپس. ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان کے آگے کوئی وہ فتنہ رکھا جائے، ان سے فتنے کا سوال کیا جائے، مطلب یہ کہ انہیں کفر کا کہا جائے اور داڑھی موڑنے کا کہا جائے. لَآتَوْهَا، تو یہ فوراً اسے مان لیں گے. وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اتنی دیر بھی نہیں کریں گے مگر تھوڑی سی ہلکی سی دیر کریں گے، فوراً ان کی بات مان لیں گے. یہ ہم نے بھی یہ منظر دیکھا ہے. کہتے ہیں رات 12 بجے ہمارے کسی صدر کو، امریکی صدر کی کال آئی تھی کہ ہمارے ساتھ ہو یا نہیں ہو. اس نے کہا حضور آپ کے ساتھ ہوں. تو اگر یہ ساری کیفیت آپ کو سمجھ آتی ہو تو یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ اگر وہ حملہ آور ہو کے آ جائیں تو یہ تھوڑی دیر بھی نہیں لگائیں گے داڑھی مڑوانے میں، یعنی اسلام سے پھرنے میں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے اللہ سے یہ وعدے کر چکے تھے. لا یولون الادبار، کہ یہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے. یہ جو غزوہ احد سے واپس آئے تھے تو ظاہر ہے اس کے بعد معافی ہوئی تو انہوں نے بڑے یقین دلائے آئندہ یہ بات نہیں کریں گے. وَقَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا وعدہ تو وہ ہے جس کے بارے میں پوچھا جانا ہے، پوچھ ہوگی اس کی. قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اے نبی ان سے کہیے کہ ہرگز تمہیں بھاگنا فائدہ نہیں دے گا اگر تم موت سے بچنے کے لیے بھاگے ہو، او القتل، یا قتل ہونے سے بچنے کے لیے گئے ہو. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، ہر صورت میں تم فائدے نہیں اٹھاؤ گے دنیا کے مگر تھوڑی. کتنا عرصہ اور جی لو گے، آخر مرنا ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے. یہ جو سورہ آل عمران نے ہم نے پڑھا تھا، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، مرو یا قتل ہو دونوں صورتوں میں جاؤ گے تو اللہ ہی کے پاس. قتل ہونے کی صورت میں کہیں بندہ گم ہو جائے، اللہ تک نہ پہنچے تو پھر تو ڈرنا چاہیے قتل ہونے سے. تو اگر قتل ہو کے بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور اللہ کی راہ میں قتل ہو کے جانا ہے، پھر اس سے بڑی بڑھیا بات اور خوش نصیبی کی بات کیا ہو گئی. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہیے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچاتا ہے، بچائے گا. ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، او اراد بکم رحمہ، یا اللہ تمہیں کسی رحمت سے امکنار کرنا چاہے تو اس کی رحمت کو کون روک سکے گا. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ونصیرا، اور یہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی یا کوئی مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اللہ کو معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو دوسروں کو منع کرتے تھے کہ نہ جاؤ لڑنے کے لیے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی ادھر ہی آ کے بیٹھو، آج ذرا چلیں کوئی بیٹھ کے کوئی تکا بوٹی کھاتے ہیں تو لڑنے نہ جاؤ. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور اگر لڑائی پر آتے بھی ہیں تو بس شکل دکھانے کو آتے ہیں، معمولی سی دیر کے لیے آئے اور دیدار کرایا اور پھر غائب ہو گئے. اشخۃً علیکم، یہ تم سے فاصلہ رکھتے ہیں، دریغ رکھتے ہیں. اصل میں ایک ہوتا ہے نا وہ دوست جو یعنی آپ کے ساتھ ہر اچھائی برائی میں ساتھ ہے، دیوانہ وار ساتھ ہے، بغیر پرواہ کیے ساتھ ہے. ایک وہ ہے ذرا جو دیکھ کے چلتا ہے، فائدہ ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ذرا فاصلہ رکھ لیں گے، کنی کنارہ کر لیں گے. جسے ہم کہتے ہیں نا تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ہوا کا رخ دیکھو، اس کے مطابق جو ہے نا اپنا فیصلہ کرو. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ تیل اور تیل کی دھار دیکھ کر فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں. بے ساختہ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے نہیں تیار، کشتیاں جلا کر چلنے کے لیے نہیں تیار. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، جب کوئی خوف کی کیفیت آتی ہے، مشکل گھڑی آتی ہے جس میں لگتا ہے کہ یہ جماعت اب اڑ جائے گی، تو آپ دیکھو گے کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں آنکھیں گھماتے ہوئے. ان کی آنکھیں چکر کھانا شروع کر دیتی ہیں. کیسے چکر کھاتی ہیں؟ کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے اس شخص کی آنکھیں چکر کھاتی ہیں جس کو موت نے ڈھانپ لیا ہو. یعنی وہ جو مرنے سے پہلے جو ایک کیفیت ہوتی ہے، آنکھیں ایک طرف لگ جاتی ہیں، تو اس طرح کی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے.
فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، تو جب وہ خوف کی کیفیت جاتی رہتی ہے، جیسے ابھی یہ لشکر آئے تھے اور اب واپس رخصت ہو گئے، سَلَّقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو یہ تم پر زبانیں چلاتے ہیں، لوہے کی زبانیں۔ اب لوہے کی زبانوں کا یہاں پہ مطلب یہ بہت تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں، اور یعنی کہ کیا مطلب، یعنی خوش آمدی والی زبانیں چلاتے ہیں، اور یہ کہ میں شیر کا بچہ ہوں اور میں نے یہ سارا کیا تھا، اور پتہ ہے میں نے کس طرح ان کو بھگایا ہے، تو پھر وہ اس طرح جناب بن کے آ جاتے ہیں، سب سے بڑے سورما بن کے آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اشخۃً علی الخیر، ٹوٹ پڑنے کے لیے مال غنیمت پر۔ یہ جو اب منہ زبانی جو ہے نا، یہ ان کی ساری وہ ہوتی ہے ہلا شیری، یا کہہ لیں وہ دیدہ دل نہیں، بلکہ یہ کہہ لیں بہادری کے قصے سناتے ہوئے آتے ہیں، تاکہ ان کو بھی مال غنیمت سے ایک بڑا حصہ مل سکے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائے، یعنی ایمان کے دعوے دار ہیں، ایمان ان کے دلوں کے پاس نہیں گیا۔ فاحبط اللہ اعمالہم، تو جو نمازیں نبی انہوں نے آپ کے پیچھے پڑھی ہیں، جو کچھ اور نیک اعمال کیے ہیں، وہ اللہ نے ضائع کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، انہیں اب بھی یقین نہیں آیا کہ فوجیں واپس چلی گئی ہیں۔ ان کے دل یہ سمجھتے ہیں وہ شاید پلٹ کے آئیں گے، کوئی داؤ کھیلا ہے، شاید کہ واپس آ جائیں، انہیں یقین نہیں آیا کہ وہ چلے گئے۔ وہیں یات الأحزاب، اور اگر وہ فوجیں واپس آ جائیں، یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، یہ چاہیں گے کہ جا کے دیہاتوں میں آباد ہو جائیں۔ اب یہ سوچیں دیہاتوں میں کون جا کے آباد ہوتا ہے جی؟ ڈر کے۔ آج کل ہمارے بعض جو ہے نا مصلحین امت کے جو ہے نا فلاح چاہنے والے کہتے ہیں جو شہر میں رہتا ہے وہ قصبے میں چلا جائے، جو قصبے میں رہتا ہے وہ دیہات میں چلا جائے، جو دیہات میں رہتا ہے وہ جنگل میں چلا جائے، جو جنگل میں رہتا ہے شاید کہیں غار میں چلا جائے۔ غار والا کدھر جائے؟ قبر میں چلا جائے، کدھر جائے؟ کچھ وہ ملیں گے جو کہتے ہیں نہیں اپنی بستی بنانی چاہیے، ایک بستی بسانی چاہیے، اپنی بستی بسانا۔ یہ سب فرار کے راستے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ فیس کرنا ہے، یہاں لوگوں کے ساتھ کانفلکٹ مول لینا ہے۔ تو یہ کمفرٹ زون کیا ہوگا جی؟ اپنی بستی بنانی چاہیے۔ وہ خوب گزرے گی، مل بیٹھیں گے جو دیوانے دو تو چلیں دیوانے 10 مل کے بیٹھیں گے تو خوب گزرے گی، لیکن یہ انہیں نہیں پتا جہاں 10 بیٹھیں گے وہ 10 بھی لڑیں گے۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ انسان اگر صحابہ کرام کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے تو ان سے زیادہ نیک تم ہو کہ تمہارے درمیان لڑائی نہیں ہوگی۔ اور پھر وہاں آپ جب فیصلہ کرو گے دو لڑنے والوں کے درمیان تو اپنے اصول پر فیصلہ کرو گے یا عدالت کے مطابق، قومی ریاست کے قانون کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ ریاست کے مطابق فیصلہ کرو گے تو وہ بستی بسانے کا کیا فائدہ؟ اور اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرو گے، فرض کریں ایک نے چوری کی، آپ نے کہا ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور پکڑ کے کاٹ بھی دیے، اور اس کے بعد وہ قاضی فائزہ کے پاس پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یود لو انہم بادون فی الاعراب، وہ خواہش کریں گے کہ جا کے دیہات میں آباد ہو جائیں۔ یسالون عن انبائہم، اور وہاں بیٹھ کے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، تم جیتے ہو کہ ہارے ہو۔ بلکہ اس سے یاد آیا کہ اگر جیت جاؤ تو کہتے ہیں جیتو یا ہارو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہارنے کا امکان پیدا ہو تو پھر دور جا کے پتہ کریں جیتے ہو کہ ہارے ہو۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر تمہارے بیچ میں بھی ہوں، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ جنگ نہ کریں مگر تھوڑی سی، وہی شکل دکھانے کو، نام لکھوانے کو، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام کروانے کو۔ یہ تو ان کا طرز عمل ہے کھوٹوں کا، جن کے دلوں میں روگ ہے، فی قلوبہم مرض، جو منافقین ہیں یہ ان کا ہے۔ جو صادق الایمان ہے ان کا طرز عمل کیا ہے سنیے۔ سب سے پہلے سب سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ، تو سب سے پہلا ذکر بھی ان کا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے۔ پہلی وہ جو آیت پڑھی ہے، اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اپنی جان سے بھی اہمیت کس کی ہے؟ رسول کی۔ وہ محاذ پر کھڑا ہے تو تم گھر میں لیٹو گے؟ تو تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول کی زندگی میں، وہ 2 پتھر بھی یاد کر لیں۔ اور ویسے یہ بات سوچ لیں، یہ آیت پڑھ کے ہم لوگوں کو کیا کہانی سناتے ہیں؟ زلفیں ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دار تو تنہا داری، یہ کہانیاں ہی سنائیں گے نا۔
یہ قرآن مجید نے یہ بات کس پس منظر میں سامنے لائی ہے؟ اللہ کی راہ میں ڈٹنے کے اعتبار سے، قربانی دینے کے اعتبار سے، محنت کرنے کے اعتبار سے، خندق کھودنے کے حوالے سے، پیٹ پہ پتھر باندھنے کے حوالے سے، حق کو باطل کی کشمکش کو آگے سے فرنٹ سے لیڈ کرنے کے اعتبار سے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لیکن اس اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہوتا ہے اور جسے آخرت کے دن کا یقین ہوتا ہے، انسینٹیو تو وہ بنتا ہے، تب یہ نمونہ اس کے لیے بہترین بنے گا۔ اگر دنیا انسینٹیو ہے تو یہ نمونہ اسے لگے گا کہ حماقت ہے، ہم دنیا میں مرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جوکھوں میں نہیں ڈالنا ہے نا اپنے آپ کو۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بکثرت یاد رکھتے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب ایمان والوں نے ان لشکروں کو دیکھا۔ اب یہ دیکھیے، جو میں کہتا ہوں نا، نقطہ نظر کا فرق ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کے انداز کا فرق ہوتا ہے۔ سچویشن وہی ہے، لشکر وہی ہیں، جن کا نقطہ نظر دنیا ہے انہوں نے کہا رسول نے اور اللہ نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے، جن کا نقطہ نظر آخرت ہے انہوں نے اسی چیز کو کس اینگل سے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہ ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے یہی وعدہ کیا تھا۔ 180 درجے الٹ بات ہو گئی، اس سے یہ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اللہ اور رسول نے صاف کہا تھا آزمائیں گے تمہیں، پھر مدد آئے گی۔ اللہ رسول نے صاف بتا دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات اور آ گئی، کچھ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، وہ جو کہا نا ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے بیماری بڑھا دی۔ بیماری کیا ہے؟ وہ اپنے اندر بھی پوری طرح نہیں جھانکتے، جب انہیں ایک خوبصورت تصویر نظر آتی ہے بیچ میں والی ساری چیزوں کو اومٹ کر دیتے ہیں۔ وہ منظر تو نظر آیا نا کہ آگے جناب کیسر و کسریٰ کے کنگن ہیں، اب کنگنوں کے خواب میں ایسے کھو گئے کہ اس سے پہلے کی جو مشکلات ہیں وہ بھول گئے، لہذا جب وہ مشکلات آئیں ٹھس 35 پنچر کٹھے، کسی کام کے نہیں رہے۔ اس چیز یعنی آپ کے سامنے مردان خود آگاہ و خدا مست پوری آگے ہی ہونی چاہیے نا، یہ تو نہیں کہ آپ اندھے ہو گئے، بیچ سے پوری خلیج آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، آپ کو نظر ہی نہیں آئی۔ یہی وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ کیا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس سچویشن نے ان کو نہیں بڑھایا مگر ایمان میں اور مزید اطاعت و فرما برداری میں۔ ایک ہی سچویشن تھی جس نے کچھ کو نفاق میں بڑھا دیا، کفر میں بڑھا دیا، اسی سچویشن نے دوسروں کو ایمان میں بڑھا دیا۔ فرق نقطہ نظر کا۔ اچھا کون ہے یہ؟ من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں سے وہ ہمت والے لوگ، بلکہ کہنا چاہیے مردان حق پرست، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے سچ کر دکھایا جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین وانفسهم بان لهم الجنہ، اس کو رجسٹر تو سورہ توبہ میں کیا گیا، لیکن یہ کہ وعدہ تو یہی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی منت پوری کر چکے، جو قربانی انہوں نے طے کی تھی وہ دے چکے، یعنی جان آفرین کے سپرد کر چکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، باقی جو ہیں وہ منتظر ہیں کب ہماری باری لگتی ہے تو ہم بھی اپنا نذرانہ پیش کر دیں۔ کتنا بڑا فرق ہے، ایک جو ہے نا وہ کامیابی انجوائے کرنے کے لیے جینا چاہتا ہے، دوسرا کامیابی اس کو سمجھتا ہے میں نے جان دے دی تو کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات میں اور بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے دین کی وہ تعبیر نکالی ہے کہ جس میں یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا کام ہے، اور یہ جو نماز روزہ اور یہ اس حد تک محدود رہنا یہ ہے اصل میں دینداری۔ تو جو شخص اپنی جان اللہ کے لیے دینا چاہتا ہے وہ دنیا کا کام ہے یا وہ سب سے بڑا اللہ کا عاشق ہے؟ وما بدلوا تبدیلا، جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اس میں سرے منہ اس سے انحراف نہیں کیا۔ یہ ہے جی جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کب ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اب آپ کو سمجھ آئی صدق کسے کہتے ہیں؟ آخرت میں کون سی سچائی کا بدلہ ملے گا؟
یہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے آخرت میں ان کے سچائی کا. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ. جو منافق ہیں وہ جھوٹے ہیں، دعویٰ کیا ایمان کا، اندر نہیں گیا، وعدہ کیا اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا، موقع آیا بھاگ گئے، جھوٹے ہیں. تو وہ جو منافق ہیں ان کو اللہ عذاب دے ان شاء، اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا اگر چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے. ابھی دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہوا. وہ ہم پڑھ آئے سورہ توبہ میں بند ہو گیا، لیکن وہ سن 9 کی ہے، یہ سن 4 کی بات ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو لوٹا دیا غیظ و غضب میں بھرا ہوا، انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا. لم ینالوا خیرا، کوئی بھلائی ان کے ہاتھ نہیں لگی، کوئی فائدہ اٹھائے بغیر ناکام اور نامراد واپس چلے گئے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، ایمان والوں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے اللہ خود ہی کافی ہو گیا. آزمائش ہونی تھی، ہو گئی. لڑائی بھڑائی کوئی بھی نہیں، چھوٹی موٹی اکا دکا جو ہے نا وہ ہوئیں مزارتیں، اور یہ کہ اللہ نے کافروں کو شکست دے دی. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ قوت والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے. اچھا، اب یہ جو آخری ایک اس کا پورشن تھا غزوہ احزاب کے فوراً بعد، جنہوں نے بغاوت کی تھی عین جنگ کے حالات میں، معاہدہ توڑا تھا بنو قریظہ یہودی قبیلہ، تو اس کے بارے میں پھر فیصلہ کیا گیا. اور انہوں نے اپنا فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے نا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ثالث مقرر کیا. انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا کہ جب کوئی اس طرح بغاوت کرے اور اس کو وہ قابو آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو ان کے تمام جوان قتل کیے گئے، 700 لوگ ذبح کیے گئے. یہ وہ موقع ہے جب وہ ذبح ہوئے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ جو ان کا اپنا مقرر کردہ ثالث ہے. وہ زخمی ہو چکے تھے، بعد میں شہید بھی ہو گئے، لیکن اسی کیفیت میں انہوں نے وہ فیصلہ کیا. اور ہاں ظاہر ہے نافذ حضور نے کیا ہے، ایگزیکیوشن حضور کے حکم سے ہی ہوئی ہے. باقی جو ہے نا وہ غلام بنا لیے گئے جو ان کے چھوٹے لوگ تھے، اور ان کی جو بھی جائیدادیں تھیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں. اور یہ جو اگلی آیت ہے یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب جنگ سے فارغ ہوئے کفار چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 20-25 دن پتہ نہانے کا موقع نمازیں قضا ہو گئیں تو نہانے کا کدھر موقع ملا ہوگا. تو آپ جو ہے نا نہانے کے لیے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو جبریل علیہ السلام آ گئے. انہوں نے کہا حضور آپ کپڑے بدلنے جا رہے ہیں، ہم نے تو ابھی حالت جنگ میں. تو پھر یہ 20-25 دنوں کی ایک اور چڑھائی ہوئی ہے جو ان کی بنو قریظہ کی گئی، اور پھر انہوں نے سرنڈر کیا اور ان پر وہ سزا نافذ کی گئی. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ نے اتار دیا ان لوگوں کو جو ان کے حمایتی بنے تھے اہل کتاب میں سے. اتار دیا کا مطلب یہ کہ ان کے کلوں سے باہر نکال دیا، وہ اپنے کلوں کے اندر محفوظ تھے تو وہ سرنڈر کر دیا انہوں نے. من سیاسیہم، ان کے کلوں سے نکال دیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا، مقابلہ نہیں کر سکے اور سرنڈر کر گئے. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک کو تم نے ان میں سے ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا. قتل کرتے ہو وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور دوسرے کو قیدی بناتے ہو. یعنی وہ جو نوجوان تھے وہ قتل ہو گئے، قابل جنگ لوگ قتل ہو گئے، باقی قیدی ہو گئے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین اور ان کے گھروں کا وارث تمہیں کر دیا. وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا بھی وارث کر دیا. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور وہ زمین بھی جس پر تمہارے قدم ابھی نہیں پھرے. اس میں ایک رائے یہ ہے کہ خیبر اگلی دفعہ وہ ہوا تھا، اور دوسرا یہ بھی کہ اس میں مکہ بھی شامل کیا گیا. ایک تیسری رائے بھی ہے کہ قیامت تک جتنے علاقے فتح ہوتے چلے جائیں گے وہ سارے اسی میں گویا داخل ہیں. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اب یہ جو آگے شروع ہو رہا ہے وہ اس پہلے رکوع کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. وہ جو کوئی کسی کا منہ بولا بیٹا، اس کا منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے. یہ بھی ایک گھریلو مسئلہ ہے. نبی یہ جو ہوا نا یہ بنو قریظہ کی زمینیں اور یہ مال و دولت آئی تو خوشحالی آ گئی مسلمانوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہی جو فقر کی کیفیت رہی، یہ اختیاری فقر تھا. آپ ایک سطح سے اوپر نہیں جاتے تھے. کئی روز جو ہے نا وہ چولہا بجھا رہتا تھا، کھانا پکتا نہیں تھا. تو جب باقی مسلمان خوشحال ہوئے تو ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی اب کچھ خرچہ بڑھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت ناراض ہوئے اور آپ نے الا فرمایا، آپ مسجد میں قیام پذیر ہو گئے. اور کافی طویل یہ بات ہے. آخر میں یہ آیت ہوتی ہے، اسے یعنی اختیار دیا گیا بیویوں کو کہ آپ چاہیں تو حضور کے ساتھ رہیں، تو چاہیں تو حضور آپ کو رخصت کر دیں.
لیکن یہاں کا لیونگ سٹینڈرڈ یہی ہے، یہی کوالٹی لائف ہے، بھوکا پانا، اور اسی طرح گزارا کر سکتی ہو تو کرو۔ یا ایھا نبی، و نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجی کا، اپنی بیویوں سے کہیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتہا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں دنیا کی زندگی کی زینت ملے اور دنیا کی زندگی کے فوائد حاصل ہوں۔ اب دیکھیے، یہ جو مسلمان خوشحال ہیں وہ کوئی کافر تو نہیں ہے، وہ، اور یہ جو جس چیز کو یہاں دنیا کہا گیا ہے وہ کوئی کافروں والی دنیا نہیں ہے جو معروف ہو گئی ہے مدینے میں۔ اگر وہ چاہتی ہو فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ فائدہ دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں رخصت کر دیتا ہوں بھلے طریقے سے۔ اتنی سی بات پہ ظاہر ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے تو ان کے لیے پرابلم بھی اتنی ہی آئیں گی۔ تو یہاں میرے ساتھ رہنے کے لیے جو ہے نا اضافی آپ کو محنت و مشقت کرنی پڑے گی، دنیا قربان کرنی پڑے گی۔ ایک عام مومنین کا سٹینڈرڈ ہے تو میرے سٹینڈرڈ پہ آنا ہوگا، یعنی فقر و فاقہ کا سٹینڈرڈ ہے یہ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی امیدوار ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کی، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ایسی نیکوکاروں کے عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس پہ سب نے متفقہ طور پر کہا کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں، باقی یہ جو بھی دنیا کی چکا چوند ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ سب اب آپشنل ہے، یعنی انہوں نے رضاکارانہ طور پر جو ہے نا یہ زندگی قبول کر لی یہاں سے۔ تو حضور نے بھی پھر جو ہے نا وہ ان کی جو بھی وہ پرانی بات ختم ہو گئی اور آپ ان کے ساتھ رہنے لگے۔ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جو کوئی تم میں سے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی۔ یہاں بے حیائی کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم نے سورہ نور میں پڑھا ہے، یہاں مطلب یعنی اگر کوئی تنک کے بات کرے گی، کوئی گستاخی کا انداز اختیار کرے گی، یہ بھی یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کوئی بہت اونچی آواز میں بات کرے تو کہتے تمہاری آنکھوں میں حیا نہیں ہے، تو یہ وہ والی حیا ہے۔ یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اسے عذاب بھی دورا ملے گا، سزا بھی دوری ملے گی۔ یہ جو بھی اللہ کی طرف سے جو سزا ہے، جو جیسے ہم نے پچھلی صورت میں پڑھی تھی، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ کوئی حد والی سزا کی بات نہیں ہو رہی، جو دنیا میں کوئی مصیبت آئے گی، فتنہ آئے گا، یا آخرت میں جو اس کا انجام ہوگا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی۔ اب یہ کون سی فرما داری ہے؟ وہ تو دوسرے مسلمان بھی روزے رکھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، یہاں فرما برداری کا مطلب وہی پیٹ پہ پتھر باندھنے والی فرما برداری ہے۔ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے گی، وہ نیک اعمال علیحدہ آ گئے ہیں۔ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، دگنا دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے بہت عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم باقی عورتوں کی مانند نہیں ہو، تمہاری خصوصی حیثیت ہے۔ اور اس حیثیت کو سمجھ لیجئے، اور اسی سے کثرت ازدواج والے معاملے کو بھی سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، اسی صورت میں آیا، لیکن عورتوں کے بہت سے معاملات ہیں جن کے لیے وہ اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتے۔ ایک ماں کا جو رول ہے، اسی طرح بہت سے رول ہیں جن بیوی کا جو رول ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہو نہیں سکتے مرد ہونے کی حیثیت سے۔ کوئی ایک خاتون اتنی جامع صفات نہیں ہو سکتی کہ قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے اسوہ حسنہ بن جائے۔ لہٰذا یہ جو حضور کی عقد میں زیادہ بیویاں آئی ہیں، اور آئی کب ہیں، حضور نے یہ شادیاں کب کرنے زیادہ کی ہیں؟ یہ تقریباً 55 سال کی عمر کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ 53 سال کی عمر میں تو ہجرت ہوئی ہے، تب تک تو ایک حضرت خدیجہ ہی تھی، اس کے بعد حضرت عائشہ آئی ہیں، تو باقی سب اس کی بات ہے۔ تو وہ تعلیمات خواتین کو دینے کے لیے زیادہ تر تو یہ معاملہ ہے کہ وہ اصل میں آپ ازواج مطہرات نے گویا مسلمان خواتین کے لیے ایک اجتماعی اسوہ حسنہ بننا ہے، سب نے مل کر وہ اسوہ حسنہ بننا ہے۔ تو تم باقی خواتین کی طرح نہیں ہو۔ یہی بات حضور سے کہی گئی تھی کہ اگر آپ ایسا کرتے تو اذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، تو ہم آپ کو دگنا سزا دیتے باقیوں کی نسبت۔ تو یہی بات حضور کی بیویوں سے بھی کہی گئی۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈر رکھو گی تو پھر فلا تخضعن بالقول، تو اپنی بات کو کے اندر جو ہے لوچ پیدا نہ کرو۔ اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے جو اس وقت مدینے میں کھچڑی پک رہی تھی۔
کچھ ایسے بدباطن لوگ تھے جو حضور کے گھر کے اوپر انگلی رکھنا چاہتے تھے. تو اب جو خواتین ہیں انہیں منع کر دیا گیا کہ کسی کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہیں کرنی ہے بلکہ کرخت لہجے میں بات کرنی ہے. اور یہ اگر حضور کے گھر پر کسی کی بدنیتی ہو سکتی ہے تو آپ سوچیں اور کون محفوظ ہو سکتے ہیں. لہٰذا تمام مسلمانوں کو یہ رہنمائی دے دی گئی اور یہ ابد الآباد تک کے لیے دے دی گئی. فیتما الذی فی قلبہ مرض، تو جس کے دل میں مرض ہے، وہ جو بھی ایک پرورٹ پرسنالٹی ہے، تو اسے لالچ ہو جائے گی خام خواہ کہ انہوں نے مجھ سے اس طرح بات کی ہے تو لگتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی گنجائش ہے ان کے دل میں. تو ایسی بالکل سختی سے بات کرو. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کرو بالکل دستور کے موافق، ضروری بات جتنی کرنی ہے اتنی کرو، لمبی لگانے کی ضرورت نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. اس کے دو طرح کے معنی کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ وقار کے ساتھ گھروں میں بیٹھو، اور ایک یہ کہ قرار کے ساتھ گھروں میں بیٹھو. ایک ہوتی ہے نا بے قراری، باہر نکلنے کی، بازار دیکھنے کی، ادھر جانے کی، فلانے کے چکر لگانے کی، تو وہ اسے چھوڑ کے گھر میں تسلی سے بیٹھو. اور دوسرا یہ کہ وقار یعنی آپ کا اصل وقار گھر کے اندر ہے، گھر سے نکل کے وہ وقار جاتا رہے گا. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، صرف ان الفاظ پر اگر ہم غور کر لیں تو بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں خود بخود آ جاتی ہیں. تبرج لفظ برج سے بنا ہے. برج کہتے ہیں اس جگہ کو جو نمایاں ہو، اور تبرج یہ ہوگا اپنے آپ کو نمایاں نہ کرو. ولا تبرجنا، اپنے آپ کو دکھلاتی نہ پھرو، نمایاں نہ کرو. ایسی آرائش اور ایسی وہ جو ہے نا اختیار نہ کرو کہ لوگوں کی نظریں آپ پر اٹھیں. یہی ہوتا ہے نا برج، جو دکھلانا یا یہ کہ نمایاں ہونا، اس کا مطلب یہی ہے. تبرج الجاہلیت الاولیٰ، پہلے وقتوں کے جہالت کے زمانے کی جو دکھلاتی پھرتی تھیں عورتیں، اس طرح کی مت بنو. ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو بدکاری ہے نا، یہ عرب معاشرے میں معزز عورت کے نزدیک بھی نہیں پھٹکتی تھی. یہ صرف اذیت وغیرہ کی باتیں ہیں جس سے روکنے کے لیے یہ بات کی گئی ہے. یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، مدینے میں مسلمانوں کی بیویاں ہیں. ہندا جو تھی جب وہ مسلمان ہوئی تو وہ جو آیت سورہ ممتحنہ میں آئی ہے کہ ولا یزنینا، وہ عہد کرو کہ زنا نہیں کریں گی، وہ رک گئی. انہوں نے کہا حضور یہ آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے. وہاں یہ تصوری مال تھا کہ کوئی جو ہے نا خاندانی عورت جو ہے نا اس قسم کے کبھی فعل میں ملوث ہو سکتی ہے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو. وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہو. لہذا اس چیز کا، اس گناہ کا تو کوئی تصور نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اذیت نہ دے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہیں وقار پر کوئی حرف نہ آئے، کوئی ویسے جھوٹ بول کے کوئی دبا نہ لگا دے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ نور میں ہم پڑھ آئے ہیں جو مصیبت آئی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے. اب ظاہر ہے کسی نے اگر الزام لگا دیا، اب حضرت عائشہ کو بعد میں کتنی پریشانی سے گزرنا پڑا. وہ گندی ہے، کسی دوسرے کی گندگی کا جو ہے نا آپ کو ٹینشن لینی پڑ گئی. تو اس طرح کی مصیبت دور کرنا چاہتا ہے. اہل البیت، اے گھر والو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پوری طرح صاف ستھرا کر دینا چاہتا ہے. مطلب اس طرح کے لوگوں کے خیالات کے اثرات سے بھی محفوظ کر دینا چاہتا ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اللہ کی آیات میں سے اور دانائی کی باتوں میں سے. ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور باخبر ہے. اب یہ جو آگے کچھ صفات آ رہی ہیں آیت نمبر 35 میں، یہ دیکھیے سورہ نور میں آیت نمبر 35 تھی اللہ نور السماوات والارض. وہ ایک طویل آیت تھی، پوری صورت میں سب سے بڑی آیت. یہ بھی بہت بڑی آیت ہے. سورہ نور اور سورہ احزاب کے مضامین میں ہم آنگی ہے، یعنی جن کے اندر وہ نور ہے، دونوں نور جن میں جمع ہو گئے، ان کے اوصاف یہ ہیں. اور ان اوصاف میں خواتین اور مرد برابر ہیں. وہ انتظامی ذمہ داری کے اعتبار سے الرجال قوامون علی النساء، شرف انسانیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیے بالکل برابر برابر رکھا ہے. سنیں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن عورتیں اور مومن مرد، والقانتین والقانتات، بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں. اب یہاں سچے کا مطلب ابھی جو ہمارے سامنے آیا، جو وعدہ کیا اسے نبھانا. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. حضور اگر فقر و فاقہ کر رہے ہیں تو ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ فقر و فاقہ کر رہی ہیں. والخاشعین والخاشعات،
اور پست رہنے والے عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور بکثرت یاد کرنے والی عورتیں۔ دیکھیے سب میں برابر برابر رکھا، کوئی ایک وصف بھی مردوں کا اضافی نہیں ہے جو عورتوں میں نہ ہو۔ وہ جو نور علی نور والا جو کریکٹر ہے اس میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان کے لیے اللہ نے جو ہے تیار کر رکھا ہے بخشش کو بھی اور بہت بڑے ثواب کو بھی۔ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کوئی ان کا حق نہیں ہے، ان کی شان، ان کے لیے یہ ان کے شائن شان نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد ان کا کوئی اختیار اس معاملے میں باقی بچاؤ۔ یہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ میرا یہ طرز عمل ہے یا نہیں، اللہ کا فیصلہ، رسول کا فیصلہ۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے جو قرآن میں آ گیا، رسول کا فیصلہ کیا ہے جو سنت رسول ہے، جب وہ آپ کے سامنے آ گئی اس کے بعد کسی مومن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس میں تغیر و تبدل کا۔ یہ تو ہوئی عمومی بات۔ خصوصی معاملہ اس میں کیا ہوا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ حضرت زینب کا نکاح جو ہے وہ حضرت زید سے کیا جائے، ان کے بھائی کو اگر قبول نہیں ہے تو یہ بات ان کے لیے بھی آ گئی کہ اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے تو اس میں کوئی وہ ان کا اختیار باقی نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ تو کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ اب یہاں سے وہ بات شروع ہوئی جو پہلے رکوع میں آئی تھی، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب آپ نے کہا اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا، یعنی حضرت زید سے، دولت ایمان سے نوازا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نوازا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اے نبی آپ نے بھی ان پر انعام کیا، آزاد کر دیا، پہلے اپنا بیٹا بنایا، منہ بولا، اور پھر یہ کہ اپنی پھوپھیزاد بہن سے شادی کرائی۔ امسک علیک زوجک، یعنی آپ نے اسے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو۔ وہ جب آ کے گلہ شکوہ کرتے حضور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حضور کہتے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت کرو، گھر چلاؤ، نہ جو ہے نا طلاق دو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے جی میں چھپائے ہوئے تھے اس چیز کو جو سے اللہ کھولنے والا تھا۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا یہ بات بنتی نظر نہیں آتی تو حضور کے دل میں یہ خیال تھا کہ چلے میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے شادی کرائی تھی اور زبردستی کرائی تھی، تو اب جب طلاق ہوگی تو وہ حضرت زینب کا جو داغ لگا ہے وہ کیسے دھلے گا، ان کا وہ رنج کیسے دور ہوگا۔ تو آپ کے ذہن میں یعنی ایک جیسے چلتے چلتے خیال آتا کہ پھر اس کا ازالہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں اس سے نکاح کروں تو پھر اس کا وہ غم ہلکا ہو جائے گا، کچھ نہ کسی درجے میں اس کی تلافی ہو جائے گی جو پہلے ہوا ہے۔ لیکن اس کو ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے کہ لوگ پراپیگنڈا کریں گے، تو آپ اسے چھپاتے تھے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، تو جب زید نے اپنی غرض اس سے پوری کر لی، یعنی انہیں طلاق دے دی اور اس کے بعد ان کی عدت بھی پوری ہو گئی، آج کل یہ علیحدہ سے بتانا بہت ضروری ہے۔ وَزَوَّجْنَاكَهَا، تو ہم نے اس کو آپ کی زوجیت میں دے دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ تمام ایمان والوں کے لیے کوئی حرج باقی نہ بچے، فی ازواج ادعیائہم، ان کی منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں۔ یہ کام اگر آپ نہ کرتے تو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے ہم نے آپ کے ذریعے سے یہ کام کروا دیا، یہ بد رسم ختم کر دی کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس کی بیوی جو ہے وہ محرمات ابدیہ میں نہیں داخل ہوتی، اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی غرض پوری کر چکے ہیں۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا جو پورا ہونا ہی تھا، یہ تکوینی معاملہ تھا، زید نے طلاق دینی ہی دینی تھی، یہ تو سارا اہتمام ہم نے اس رسم کو توڑنے کے لیے کیا۔ ما کان علی النبی، اب یہاں سے وہ نبی کا جو ذمہ داری ہے اور مقام رسالت ہے، اس کی جو حیثیت ہے اس کا وہ بیان ہو۔ حرجن، کسی نبی کے لیے مذائقہ نہیں ہے، فیما فرض اللہ لہ، اس کام کو کرنے میں جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہو، اسے اس میں کوئی دل تنگ نہیں کرنا۔
سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے نبیوں کے بارے میں جو پہلے گزرے ہیں. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کے رہتا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ، جو مامور ہوں اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر. تو یہ صرف زبانی تو نہیں پہنچائے جاتے. اب دیکھیے نا، تبلیغ صرف الفاظ کی ہوتی تو یہ سارا کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا. اس کا مطلب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر کے بھی دکھانا ہوتا ہے. تو کر کے اللہ نے اتنا بڑا اہتمام کیا کہ ایک خاتون ہے، ان کا نکاح ہوا، پھر طلاق ہوئی. اس سے پہلے کب سے تکوینی طور پہ کام شروع ہوا کہ ایک بچہ اغوا ہوا، وہ کہاں آ کے بکا، اور پھر کس طرح وہ حضرت خدیجہ کے پاس آیا، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ اور کس طرح بیٹا بنا، منہ بولا. یہ ساری وہ تقدیر تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہم نے تقدیر پڑھی. یہ سارا کیوں کیا؟ تاکہ عمل سے بھی ثابت کیا جائے. صرف زبان سے کہہ دینے سے تبلیغ نہیں ہوتی. آج ہم ایک تقریر کرتے ہیں آخر میں وما علینا الا البلاغ، تو یہ وما علینا الا البلاغ اس طرح نہیں ہوتا، وہ عمل سے بھی کر کے ثابت کرنا پڑتا ہے. تو الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پہ مامور ہوتے ہیں. ویخشونہ، تو وہ اسی سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اب یہاں کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی گولی مار دے گا. پروپیگنڈے کا خطرہ ہے. تو پروپیگنڈے سے بھی ڈر کے کوئی کام نہ کرنا، یہ در حقیقت اس تبلیغ کا حق ادا نہ کرنے کے مترادف ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، لوگ یہ حساب نہیں کر سکتے. حساب تو اللہ نے کرنا ہے، تو حساب کرنے کے لیے کافی ہے. وہ یہ ساری چیزیں حساب کتاب کر لے گا کہ ذمہ داری کیا تھی اور کیا نہیں ہوا. اب اس کے بعد لوگوں کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگوں تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی باپ نہیں ہے. بیٹیاں ہیں ان کی، عورتوں میں سے باپ ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ولاکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ رسالت کا کام انہوں نے کیا ہے. اور وہ زید ان کے منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، ان کے وہ باپ نہیں ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین. اس کا بعض اوقات لوگ ترجمہ غلط کر دیتے ہیں. اصل ترجمہ ہے وہ نبیوں کی مور ہے یا نبیوں پر مور ہے. یعنی باماورہ ترجمہ کریں تو ہوگا نبیوں پر مور ہیں، اور لفظی ترجمہ کریں تو نبیوں کی مور ہیں. نبیوں کا خاتمہ ہے، یہ ترجمہ غلط ہے. یہ تو تے کے نیچے زیر ہو تو تب وہ بات بنے گی. خاتم، ختم کرنے والا ہوگا. خاتم انگوٹھی ہوتی ہے. اور انگوٹھی کو مور کیوں کہتے ہیں؟ پہلے وقتوں میں مور نہیں ہوتی تھی. انگوٹھی ہے، اس پہ نشان ہے، آپ نے اس کے جو بھی شے بند کی ہے اس کے اوپر وہ لگائی ہے وہ مٹی، اور وہ انگوٹھی کا نشان لگا دیا. بادشاہ کی انگوٹھی ہے، وہ اسی کی انگوٹھی ہے، تو اس کا وہ نشان لگا دیا. یہ سیل مور ہو گئی. تو نبیوں کی مور ہیں یا نبیوں پر مور ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا انبیاء کا، یہاں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مور کر دی. اب مزید کسی نبی نے نہیں آنا. اور یہ مور اصل میں تکمیل کی طرف اشارہ ہے. وہ ایک حدیث بھی ہے جس میں یہ ذکر ہے، ایک محل تھا، بہت خوبصورت تھا، لوگ اسے دیکھتے تھے، اس کی تعمیر سے متاثر ہوتے تھے، لیکن اس میں ایک اینٹ نہیں لگی ہوتی تھی. اسے دیکھ کے وہ کہتے ہیں یار یہ اینٹ کیوں نہیں لگی ہوئی؟ تو جان لو وہ اینٹ میں ہوں. یہ قصر نبوت ہے، بہت شاندار ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت بہترین ہے. ایک اینٹ کی کمی تھی، وہ آ کے تو یہ کیا ہوئی؟ تکمیل ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وکان اللہ بکل شیء علیما. اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے معلوم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو بکثرت یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اسے صبح و شام اس کی تسبیح کرو. هو الذی یصلی علیکم، یہ نوٹ کیجیے گا، وہی ہے اللہ جو تم پر درود بھیجتا ہے. یعنی یہاں یصلی کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ دعا کرتا ہے. کسے دعا کرتا ہے؟ وہ تم پر اپنی عنایات کی بارش کرتا ہے، وہ تم پر اپنی مہربانیاں کرتا ہے، وہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے. یہاں یصلی یہ معنی دے گا، هو اللہ یصلی، هو الذی یصلی علیکم. اور کس پر؟ مسلمانوں پر، سب مسلمانوں پر کرتا ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں. فرشتوں کی جو دعا ہے وہ اگلی صورتوں میں کل پڑھ لیں گے یا پرسوں پڑھ لیں گے ہم انشاءاللہ. سورہ مومن میں آئے گی کہ فرشتے کس طرح دعا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے.
تو فرشتے تو دعا کرتے ہیں لیکن اللہ عنایات کرتا ہے، مہربانیاں کرتا ہے، رحمتیں کرتا ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ایمان والوں کے لیے وہ بہت مہربان ہے۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سلام، جب ان سے ملاقات ہوگی اللہ سے مومنین کی تو ان کو جو ادھر دعا دی جائے گی وہ سلام ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اللہ نے بہت عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ یعنی بنا کر اور خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بات۔ وہ جو اوپر آیا رسالت کا یہ مختلف جہتیں ہیں۔ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا، اللہ سے جوڑنے والا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور درخشاں سورج، چمکتا سورج۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کون سا؟ ہدایت کا سورج۔ ساری دنیا میں اس کی کرنیں پھیلنی ہیں، ابھی پھیلی نہیں ہیں لیکن پھیلنی ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں اور کافروں کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، ان سے گھبرائیں نہ۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور جو وہ اذیت دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس پر اس کو چھوڑ دیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کارساز کے طور پر اللہ کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، جب تم ایمان والو جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر انہیں تم طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو۔ مہر سے متعلق اس چیز کا سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، یہاں عدت سے متعلق بات آ رہی ہے۔ چھونے سے پہلے انہیں طلاق دے دو۔ فما لکم علیہن من عدت، تو ان پر کوئی ایسی عدت نہیں ہے تعتدونہا جس کو تم گنتے رہو، وہ اگلے دن دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ہاں ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ دے دو، کپڑوں کا جوڑا دے دو، کچھ دے دو۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور خوبصورتی سے انہیں رخصت کر دو۔ لیکن اس سے کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ عدت جو ہے نا وہ حمل معلوم کرنے کے لیے ہے۔ جب یہ میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے تو یہ ایک جذباتی تعلق بھی ہے۔ اب ایسا دوسرا تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک وقت کا گزرنا بہت ضروری ہے۔ رہ گئی بات وضع حمل کی، وہ تو تیسرے دن ہو جائے تو عدت ختم، لیکن اس میں لوگ بھول جاتے ہیں عدت تو ختم ہوئی، ناپاکی تو نہیں ختم ہوئی، نکاح ہو بھی گیا تو وہ تعلق تو ابھی چند دنوں کے بعد ہی قائم ہوگا۔ اور یہ جو وضع حمل ہے یہ خود اتنا بڑا واقعہ ہے کہ پچھلے واقعات کو بھلا دیتا ہے۔ یا ایھا النبی، و نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال رکھی ہیں آپ کی وہ بیویاں جن کے آپ مہر دے چکے ہیں۔ وما ملکت یمینک، اور جو آپ کے دانی ہاتھ کی ملکیت ہیں، یعنی جو بھی لونڈیاں آپ کے ہاتھ آئی ہیں۔ مما افاء اللہ، جو اللہ نے آپ کے ہاتھ لگا دیے ہیں، علیک آپ کے۔ وبنات امک، اور آپ کی جو چچا کی بیٹیاں ہیں۔ وبنات اماتک، اور آپ کی جو پھوپھی کی بیٹیاں ہیں۔ وبنات خالک، اور جو آپ کے ماموں کی بیٹیاں ہیں۔ وبنات خالاتک، اور جو آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں ہیں۔ اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، جو ادھر رہ گئی ہیں وہ نہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے، یہ آپ پر حلال ہے، نکاح کریں۔ آگے اس پہ آگے یہ قدغن، لیکن یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے۔ وامرأۃ مؤمنۃ، اور وہ مسلمان عورت بھی، ان وہبت نفسہا للنبی، جو اپنی جان نبی کو بخش دے، یعنی اپنے حقوق پہلے ہی سرنڈر کر دے، نہ نفقہ ملے نہ ملے، تعلق قائم کیا جائے نہ کیا جائے، اور مہر لے نہ لے، اس کی بھی گنجائش رکھی۔ ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی کا بھی ارادہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کریں، لیکن یہ چھوٹ صرف حضور کے لیے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کے لیے ہے نبی، ایمان والوں کو چھوڑ کر، باقی وہ مہر کے بغیر ان کا نکاح نہیں ہوگا۔ یعنی نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن وہ تعلق قائم کرنے سے پہلے مہر مقرر کر کے ادا کرنا ہوتے ہیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہمیں معلوم ہے جو کچھ ان پر ہم نے فرض کیا ان کی بیویوں سے متعلق اور ان کی دانے ہاتھ کی ملکیت سے متعلق، یعنی وہ مہر وغیرہ۔ لکی لا یکون علیک حرج، آپ کے لیے چھوٹ اس لیے رکھی ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجی من تشاء منہن، ان میں سے جس کو چاہیں آپ پیچھے رکھ دیں، یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ اس سے تعلق نہیں رکھتے، بے شک نہ رکھیں، طلاق دیے بغیر معلق کر دیں، آپ کر سکتے ہیں۔ وَتُوِّی إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو آپ چاہیں جس کو اپنی طرف قریب کر لیں۔
وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ أَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اسی طرح جس کو آپ نے دور کر دیا ہو اسے پھر قریب کرنا چاہیں، اس پر بھی آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تمام اہل ایمان سے ہٹ کر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اضافی رعایتیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی گئیں۔ اور کیوں کی گئیں؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ، اس سے قریب ہے، أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، وَلَا يَحْزَنَّ اور وہ غم نہیں کریں گی، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ اور جو کچھ بھی آپ سے انہیں مل جائے گا اس پر وہ راضی رہیں گے۔ اب اصل میں یہ دیکھیں خاص انتظام ہے، بیویاں تو دینی ہے زیادہ تاکہ وہ عورتوں کے لیے بنے جو نا اسوہ حسنہ، لیکن یہ تو دو بھی آپس میں کھٹ پٹ رہتی ہیں، تو یہ آپ ساری دن ان کے فیصلے کرتے رہیں گے تو ان کا کوئی حق ہی نہیں، سارے ختم۔ تو جتنا مل جائے گا راضی رہیں گے، یہ پھڈے بیچ میں نہیں پڑیں گے، اور وہ سچ مچ نہیں پڑے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رعایت سے فائدہ کبھی نہیں اٹھایا۔ آپ نے مستقل جو ہے نا باریاں مقرر کی ہوئی تھیں، کبھی کسی باری سے جو ہے نا انحراف نہیں ہوا۔ صرف آخری جو 3 دن ہیں جس میں یا کچھ چند دن جس میں آپ بیمار پڑ گئے تو آپ نے باقی ازواج سے اجازت لے کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں قیام کیا ہے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور تحمل والا ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد آپ کے لیے کوئی عورت حلال نہیں ہے۔ خاص طور پہ وہ جو آئی تھی نا تخیر جو آئی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ بیویاں اگر آپ کے ساتھ اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو اس کے اوپر اب آپ کسی اور عورت سے نکاح نہیں کریں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعد میں یہ بھی جو ہے نا وہ جو ہے حکم ہٹا دیا گیا تھا، لیکن حضور نے پھر نکاح کیا کوئی نہیں۔ البتہ یہ کہ 2 خواتین آپ کے اس میں آئی ہیں ملک یمین کے طور پر، حضرت ریحانہ اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو آپ کے لیے اب کوئی عورت حلال نہیں من بعد، اس کے بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی یہ کہ ان میں سے کسی بیوی کو تبدیل کر لیں۔ یعنی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے نا، یہ 10 سے اب اوپر نہیں جا سکتے، تو اب نہیں جا سکتے تو اس کا حل یہ ہے کہ ایک کو طلاق دیں اور اس کی جگہ پہ کوئی دوسری رکھ کے گنتی تیسی رکھیں، یہ بھی نہیں آپ کے لیے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، خواہ کسی کی کا خوبصورتی آپ کو بھا بھی جائے، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، سوائے جو آپ کے دانے ہاتھ آئے، وہ میں آپ کو بتا چکا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، ہر شے کے اوپر اللہ نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ جو بھی اس وقت کی صورتحال ہے اس میں اسپیشل یعنی یہ جو رہنمائی دی گئی کہ کچھ منافقین تلے بیٹھے ہیں کسی بات کے لیے جس کے لیے روکا گیا کہ مت کوئی بھی داخل ہو، الا ان یؤذن لکم، سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے، الا طعام غیر ناظرین اناہ، کہ وہاں بیٹھے کھانے کے انتظار میں، وہ ہوتا ہے نا دعوت ملی وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے تو جا کے کھانے کے انتظار میں وہاں بیٹھے رہو، اس کے پکنے کا انتظار کر رہا ہو، مت بیٹھو۔ ولیکن اذا دعیتم، یہاں تک کہ جب تمہیں پکارا جائے، فادخلوا، تو اس وقت جاؤ، فاذا طعمتم، تو جب تم کھا چکو، فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ، زیادہ دیر نہ بیٹھ۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ حجرے ہیں تو اس میں جو اگر ادھر بیٹھے کوئی کھانا کھا رہا ہے تو خواتین بھی کوئی ہوگی، اگر تو وہیں کہیں ہوگی نا، زیادہ سے زیادہ اپنا پردہ کر کے بیٹھی ہوں گی۔ ولا مستانسین لحدیث، اور وہاں بیٹھ کے آپس میں گپے نہ لگاؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز نبی کی اذیت کا باعث ہے۔ فیستحیی منکم، وہ تم سے حیا محسوس کرتے ہیں تمہیں کہنے کی کہ اٹھ کے جاؤ۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ کو حق کہنے میں کوئی حیا نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تمہیں ان بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حجاب، تو ان سے مانگو پردے کے پیچھے سے، سامنے آ کے نہیں، اوٹ سے مانگو۔ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی بہتر ہے، وَقُلُوبِهِنَّ، ان کے دلوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور میں پھر عرض کر دوں، یہاں ان کے دلوں کے لیے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے بعد میں پروپیگنڈا ہوگا تو تقدر ہوگا، ان کے لیے بھی یعنی دکھ ہوگا، افسوس ہوگا، تو اس کی جڑ ہی کاٹ دو تاکہ تمہارے دل بھی مطمئن رہے اور ان کے دل بھی مطمئن رہے۔ وما کان لکم ان تعوذوا رسول اللہ، اور یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو۔ یہ الفاظ بٹوین دا لائن اگر آپ سمجھیں تو یعنی وہ کھچڑی کوئی تھی جس کے کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کاٹ رہے ہیں۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور یہ نہ یہ جائز ہے کہ نبی کے وفات پانے کے بعد ان کی بیویوں میں سے کسی کے بارے میں یہ سوچو کہ تم ان سے نکاح کرو گے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، تمہیں تو یہ کوئی بات نہیں لگتی، اللہ کے ہاں یہ بہت عظیم بات ہے۔
ان تبدو شیئن، اب دیکھیے نا، یہ آپ کے عام لوگوں کی طرح اللہ کے نبی کو نہیں رکھ سکتے، یہ ساری اسپیشل پروٹوکول ہے، سب سے ہٹ کر ہے۔ ان تبدو شیئن، اگر تم کوئی چیز کھول کے بیان کرو گے، او تخفو، یا چھپا کر کرو گے، فإن، یعنی ابھی کوئی تمہارے اندر تم نے کوئی خفیہ پلان بنایا ہوا ہے، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ کو ہر شے معلوم ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان مسلمان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اپنے آبا کے بارے میں، ولا ابنائہن، اپنے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، اور اسی طرح نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں یعنی بھتیجے، ولا ابناء اخواتہن، نہ اپنی بہن کے بیٹوں کے بارے میں بھانجے، ولا نسائہن، نہ اپنی عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو ان کے دانی ہاتھ کی ملکیت ہے، واتقین اللہ، تو اللہ سے ڈرتی رہو۔ یہ وہ محرمات ابدیہ ہیں کہ یہ اگر سامنے آ جائے، وہ جو سورہ نور میں جو احکامات تھے وہ ان کے لیے تھے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر گواہ ہے۔ اب دیکھیے، جو بات مسلمانوں کے لیے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے نا وہ سلام یصلی علیکم، وہی بات یہاں آ گئی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور فرشتے بھی نبی پر جو ہے وہ درود پڑھتے ہیں۔ تو اب اللہ کا درود کیا ہے؟ وہی عنایتیں، رحمتیں، اور فرشتوں کا کیا ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے جو لوگوں ایمان لائے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی جو ہے وہ نبی پر دعا بھی کرو اور ان کے لیے رحمت بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ یہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ سلام ہے، اور اسی کا جو دوسرے حصے میں جو ہے نا وہ دعا بھی آ جاتی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا، ان پر اللہ نے دنیا میں بھی لعنت کی ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں ایمان والوں پر اور ایمان والی عورتوں پر، بغیر مکتسبوا، بغیر کو جو انہوں نے کوئی غلطی کی ہو اس کے، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو انہوں نے بہت بڑا صریح گناہ بھی کیا ہے اور جھوٹ بھی باندھا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اور تمام ایمان والوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیں۔ یہ اصل میں گھر سے باہر جب نکلیں اس کے لیے بات ہے، کیونکہ یہاں وہ بات آئی تھی کہ پردے کے پیچھے سے لینا دینا ہے، تو اگر گھر کے باہر جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے؟ اس طرح جاؤ گے۔ گھر کے اندر کون سا پردہ ہوگا؟ وہ سورہ نور میں آیا ہے، اس سے 1 سال بعد وہ اگلا سٹیپ ہے۔ اور یہ جو برقع بنا ہے یہ کیسے بنا؟ پہلے تو یہ تھا نا وہ چادر لٹکا لو، سر پہ ڈالی ہے تو ایک آنکھ نظر آئے، دوسری سے جو ہے نا وہ ایک آنکھ ڈھانک لو، تو وہ تھا۔ لیکن اب یہ کر کے تو کوئی اور کام تو نہیں کر سکتے نا، وہ چادر پکڑی رکھیں گے آپ، تو پھر اس آسانی کے لیے برقع بنا دیا گیا۔ اور پہلے وہ دوسرا برقع ہوتا تھا، پتہ نہیں وہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں، وہ ٹوپی والا، جسے لوگ خیمہ بھی کہتے تھے، اور پھر یہ والا برقع اب آ گیا۔ ذالک ادنیٰ یعرفنا، یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی، فلا یؤذین، تو انہیں اذیت نہیں دی جائے گی۔ پہچانی جائیں گی کیا مطلب؟ خاندانی عورتیں، تو خاندانی عورتیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی، لہذا لوگ ان سے مایوس نا امید رہیں گے اور کوئی شرارت نہیں کریں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اگر باز نہ آئے یہ منافق اور وہ کہ جن کے دلوں میں روگ ہیں، اور وہ کہ جو جھوٹی خبریں مدینے میں پھیلاتے ہیں۔ اب یہ بالکل کلیئر انڈیکیشن ہے کہ کوئی گڑبڑ نیچے ہو رہی ہے، کوئی سازش پک رہی ہے۔ تو اگر یہ اس کام سے باز نہ آئے، لَنُغَرِّيَنَّكَ بِهِمْ، تو اے نبی ہم پھر آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر یہ مدینے میں آپ کے ساتھ ہم سائیگی میں زیادہ وقت نہیں گزار سکیں گے۔ بنو قینقاع اسی وجہ سے نکالے گئے تھے، پہلے انہوں نے یہ شرارت کی تھی، مسلمان عورتوں کو چھیڑا تھا تو وہ نکالے گئے تھے۔ ملعونین، یہ لعنتی ہیں، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں قتل کیے جائیں، اور یہ کہ پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں۔ سنت اللہ، یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے، فی الذین خلوا من قبل، جو اس سے پہلے لوگ گزرے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔
यसअलुक अन्नासु अनिस्साअ, ए नबी लोग क़यामत के बारे में आपसे पूछते हैं, कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, तो कह दीजिए कि उसका इल्म तो अल्लाह के पास है। वमा युद्रिका लअल्ल साअत तकूनु करीबा, और तुम्हें क्या मालूम कि क़यामत बिल्कुल ही करीब आ चुकी हो। इन्नल्लाह लानल काफिरीन वअद्द लहुम सईरा, बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत किया और उनके लिए दोज़ख देखती आग तैयार की है। खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा उसमें रहेंगे। ला यजदून वलिय्यन वला नसीरा, नहीं पाएंगे कोई हमायती न मददगार। यौम तुकल्लबु वजूहुहुम फिन्नार, जब उल्टे डाले जाएंगे उनके मुंह आग में। यक़ूलून या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, तब कहेंगे हाय हमारी शामत, काश हमने अल्लाह और रसूल की इताअत की होती। वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना, वो कहेंगे हमारे रब हमने अपने सरदारों का कहाँ माना और अपने बड़ों का कहाँ माना। फ़ज़ल्लूना सबीला, उन्होंने हमें सीधी राह से भटका दिया। रब्बना आतिहिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब वलानहुम लानन कबीरा, ए हमारे रब उनको दुगना अज़ाब दे, क्योंकि वो खुद तो गुमराह थे, हमें भी गुमराह किया, और उन पर लानत फरमा, बड़ी लानत। जिनकी आज मोहब्बत के राग लापते हैं वहाँ कहेंगे कि इनको दुगना अज़ाब दे और इन पर बड़ी लानत फरमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, उन लोगों की तरह न बनो जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अजियत दी। ये अजियत वो अजियत से मुख्तलिफ है जो हमने सूरह माइदा में पढ़ी थी। ये इन्हीं चीज़ों से मुताल्लिक़ हैं। इसके पीछे दो वाक़े आते हैं। एक ये कि कारून ने किसी फाहिशा औरत को पैसे देके तो मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने, वो जैसे होता है दस्तदराजी की और ये वो इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगा दिया, और वो फिर अल्लाह ताला ने उनकी बरात का कोई सामान किया। और दूसरा एक वाक़या आता है कि कोई मशहूर कर दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कि वो शायद यानी कोई नक्स है उनमें इस एतबार से, तो फिर वो अल्लाह ताला ने किसी तरीके से वो बात खोल दी लोगों के ऊपर कि वो वजी हैं और उनके अंदर इस तरह की कोई कमी कमज़ोरी नहीं है। तो ये यानी वही जो इस तरह के स्कैंडल होते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी उस तरह का स्कैंडल जोड़ा गया। तो ये बात भी यहाँ पे ज़िक्र करना जो वहाँ मदीने की सूरत हाल है उसके साथ मतलब जुड़ती है, तो इसलिए इसका जिक्र किया गया। तो वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तकूनू कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह ना बनो आज़ू मूसा, जिन्होंने मूसा को अजियत दी। फ़बर्रहुल्लाहु, तो अल्लाह ने उसे बरी किया, मिम्मा कालू, जो लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था उससे उन्हें बरी कर दिया। अब ये देखिए यहाँ हुजूर पर तो इल्ज़ाम नहीं लगा, लेकिन हुजूर के घर वालों पे तो लगा। और ये बात समझ लीजिए कि घर वालों पर इल्ज़ाम, दर हकीकत किसी की इज़्ज़त, इससे ज़्यादा कैसी बेइज्जती की बात और क्या हो गई। वैसे भी वो बात कही जाती है ना, समझदार आदमी कभी किसी के सामने उसकी बीवी या नौकर की बदखुई नहीं करता। शिकायत नहीं लगानी चाहिए, बंदा खुद ही निगाहों से गिर जाता है। जिसे अपनी इज़्ज़त अजीज़ है तो वो क्यों किसी की इस तरह की बात सुनेगा। तो वैसे अगर कोई लगाए चेक कर लेना चाहिए, तहकीक कर लेनी चाहिए, और अगर झूठी निकले तो फिर इसका मतलब है वो आपका दोस्त नहीं है। उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, उसने आपके घर पर हमला किया है। वकान इंदल्लाह वजिया, और मूसा अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाले थे, वजाहत के आमिल थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, अब वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सीधी बात करो, ज़ुमानी बातें ना करो। पूछा जाए तो कहो ये मतलब था, वैसे तुम कोई और चीज़ कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो। युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह तुम्हारी तमाम मामला ठीक कर देगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। व मन युतिल्लाह व रसूलहु, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो अल्लाह ताला उसे बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार करेगा। अब ये जो आखिरी यानी सेकंड लास्ट आयत है जो अभी आ रही है, 72 नंबर आयत, ये ज़रा थोड़ी मुश्किल आयत है। फरमाया इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़, हमने आसमानों और ज़मीन के आगे एक अमानत पेश की। वल जिबाल, और पहाड़ों के ऊपर पेश की। फ़ाबैना, सब ने कबूल करने से इनकार कर दिया। ज़मीन आसमान पहाड़ मुनकर हो गए उठाने से। यखमिलना, कि उसे उठाएं। व अशफ़क़ना मिन्हा, और उससे डर गए। अब यहाँ एक लहजे के लिए सोचे, अल्लाह के सारा हम अभी तक तो यही पढ़ते आए हैं कि अल्लाह के हुक्म के आगे कोई शय इनकार नहीं करती, तो ये पहाड़ इनकार कर गए का क्या मतलब है। ये शरई इनकार नहीं है कि अल्लाह का हुक्म नहीं माना, ये इनकार ये है कि वो काम कर ही नहीं सकते थे। अब आप 1 लीटर की बोतल को ये कहें कि तुम अपने अंदर 2 लीटर दूध डाल लो, तो कैसे डालेगी, ये मतलब है। या बकरी से कहें कि तुम हाथी का बच्चा अपने अंदर पालो, कैसे पालेगी, ये इनकार है।
تو اس کا مطلب کوئی ایسی امانت تھی جس کو اٹھانے کی سکت نہ پہاڑوں میں تھی، نہ زمین میں تھی، نہ آسمانوں میں تھی. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اٹھا دی. تو اب اگر وہ کوئی بوجھ تھا تو ظاہر ہے جو اس انسان کے اوپر تو پہاڑ رکھیں تو کہیں ہو جائے، تو وہ تو کوئی اور چیز تھی. یہ وہ روح ہے. یہ کس کی امانت ہے؟ مِن روحی، یہ اللہ کی امانت ہے، انسان کے اندر ہے. اور یہ وہ روح اس قابل ہے کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے یہ اسے قبول کرتی ہے، ریسیو کرتی ہے، یہ اس کا ریسیپینٹ ہے. یہ نورun علی نور وہ چیز ہے کہ جو پھر اسے خلافت کا اہل بناتی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اسے خلافت کا اہل بناتی ہے. اور یہ جو پچھلی 2 آیتیں ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر پڑھی ہیں. تو گویا اس روح کا اس نکاح کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے. ایک آدمی دنیا میں آیا بغیر نکاح کے آیا، وداؤٹ اینی ویڈلاک، تو وہ اس امانت کو جو پہاڑ نہیں اٹھا سکے وہ بھی نہیں اٹھا سکا. بے برکتہ آدمی ہے، اس کے اندر وہ پوٹینشل ہی نہیں ہے. تو جو اللہ نے طریقات بتایا ہے، اور اس میں چھوٹ ہوگی ہر جو عیسائیوں کا طریقہ ہے، جو یہودیوں کا طریقہ ہے، جو ویڈ لاک کا کوئی طریقہ ہے معروف، ہندوؤں کا طریقہ ہے تو وہ جائز طریقہ ہے. تو وہ اس روح، وہ جو آتا ہے نا 4 مہینے یا 44ویں دن کے بعد روح لا کے فرشتہ ڈالتا ہے، یہ وہ امانت ہے جو اٹھانے کا پھر بندہ اہل بنتا ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس کے بغیر وہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا. حیوانی انسٹنکٹ سی تھی، حیوان تھا. لہٰذا وہ جو آپ اپنے آج کو آج بھی حیوان بنا لے تو ظالم بھی ہوتا ہے، جاہل بھی ہوتا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا ہوتا ہے تو جہالت بھی ہوتی ہے، اپنی جبلتوں کا قیدی بھی ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا ظالم بھی ہوتا ہے. اور اسی کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہونے ہیں. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو. اب دیکھیے وہ پیچھے آیات آئی تھی نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، تو یہاں پہ اس کے ساتھ مشرکین والمشرکات اور منافقین والمنافقات برابر کر دیا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مہربانی فرمائے ایمان والوں پر، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں پر. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.